अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आज मैं आपको ले जाती हूँ 17 साल पीछे। वैसे तो मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी इस 6 फरवरी को 17 साल की हुई और मुझे वो सारी यादें मेरे दिमाग में आ गईं जो आज से 17 साल पहले मेरे साथ हुआ था। ये सच है कि अगर आपको अल्लाह ताला पर यकीन है और तवक्कुल है तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी ख़्वाहिश पूरी ना करे, आपकी ना सुने। वो बिल्कुल हमारी शायरक से भी ज़्यादा नज़दीक है और वो हमारी बात सुनता है। ये हम लोग इंसान हैं, ज़रा कमज़ोर हो जाते हैं और हम लोग दिल हार बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो उसको मैं शॉर्ट करके आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई वाज़ इन दुबई और वहाँ से मैं वापस जब पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान में आके मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग। आई वाज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और उन 2 महीनों में पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ी। मेरी कमर का दर्द बहुत शदीद हो गया, सीवियर हो गया। मुझे डॉक्टर ने अर्ली इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिए और मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस दुबई जा सकूँगी। और एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मुझे वापस इसलिए जाना था कि एक तो मेरे हस्बैंड थे वहाँ, दूसरा मैंने जॉब्स के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दिया था और एज़ अ वॉलंटियर भी मैंने एक ब्रिटिश स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ाया था जस्ट एज़ अ वॉलंटियर फॉर ग्रेड 10 को। तो मैं उस सिलसिले में भी वापस जाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं 2 महीने के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन ये जो 2 महीने थे मेरी ज़िंदगी के इंतहाई कर्ब में गुज़रे। दी बेस्ट डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे केसेस हमने बहुत कम देखे हैं कि इतनी अर्ली फर्स्ट मंथ में ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको होना शुरू हो गई हैं। तो फिर भी उन्होंने मुझे इंजेक्शंस लगाए और बड़ी मुश्किल से मैं एयरपोर्ट तक पहुंची। मेरी वॉमिटिंग नहीं रुकती थी, मैं कुछ खा नहीं सकती थी और मेरी कमर का दर्द था कि वो जाता ही नहीं था। तो बहरहाल मैं जब मुझे याद है कि मैं जब एयरपोर्ट पर गई तो मैं सामान बस थोड़ा सा ही था मेरे पास, उसको ट्रॉली को मैं लेके गई तो आगे जाके जब मैं लाइन में खड़ी हुई थी तो मैं वहीं पर गिर गई। आई वॉज़ टोटली अनकॉन्शियस, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ है। लोगों ने मुझे उठाया और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो साथ ही मेरे पास ना एक खातून थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये उन्हें बताएंगे ना कि यू आर प्रेग्नेंट तो ये आपको दुबई नहीं जाने देंगे, आपको वापस भेज देंगे। मैंने अल्लाह ताला से हिम्मत मांगी, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहा या अल्लाह किसी तरीके से मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। मेरी वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। डॉक्टर आए मेरे, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? मैं किस तरह बीपी ज़रा लो हो गया है मेरा और मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी। मैंने ज़रा हिम्मत का मुज़ाहरा किया। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ प्लेन तक पहुँची। इत्तेहाद एयरलाइंस मुझे मिली और मैं जाके जी वहाँ बैठ गई और मुझे ना वॉमिटिंग इस तरह फ़ील हो रही थी। मैं जी जहाँ प्लेन उड़ने से पहले मैं एक दफ़ा गई वॉशरूम, हालाँकि नहीं जाने देते, मैंने वहाँ वॉमिटिंग की, फिर मैं वापस आ गई। फिर मेरे पास वो आई एयर होस्टेस आई तो उसने कहा कि आप अच्छा फ़ील कर रही हैं, आपको क्या हुआ? मैं कहा नहीं इट्स ओके, नॉर्मल वॉमिटिंग है। उसने मुझे जूस ला के दिया ऑरेंज, वो मैंने एक-एक सिप करके पिया। जो ही जहाज़ उड़ा तो मुझे मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट बैठी हुई थी, पाकिस्तान की ही थी और वो किसी और कंट्री में जा रही थी कुछ कवर करने के लिए ना, कोई न्यूज़ कवर करने के लिए। आप यकीन करें कि मेरे दिल से आज भी उसके लिए दुआएं निकलती हैं। 17 साल की मेरी बेटी होगी, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे। उसने सारे रास्ते मेरा इतना ख़्याल रखा, उसने मुझे थोड़ा-थोड़ा करके खाना खिलाया, उसने मुझे वाटरमेलन खिलाया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वॉमिटिंग हो जाती है सामने बैग्स पड़े हैं, तुम इसमें वॉमिटिंग कर देना। थोड़ा-सा तुम वाटरमेलन खाओ, तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाएगी। उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया सारा कुछ। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, वो जागी भी और यकीन माने कि उसके बाद मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जो वॉमिटिंग थी या जो मेरी मुश्किल उस वक़्त साँसें चल रही थी वो क्या हुआ ना। ख़ैर वो मुझे लास्ट मोमेंट तक उसने मुझे मेरे हस्बैंड तक पहुँचाया, मेरा लगेज उठाया, सारा कुछ किया एंड आई आई फ़ील वेरी लकी कि यार ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। बहरहाल जब मेरे मियाँ ने मुझे देखा तो उन्होंने पाकिस्तान कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही डेड बॉडी आपने मुझे भेज दी है ना, ये क्या क्या हो गया इसको? मैं इसको यहाँ पर कैसे सँभालूँगा? मेरी तो जॉब भी है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं अपने आप को खुद ही सँभाल लूँगी। एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मुझे ड्रिप लगी। अ, वहाँ अलाइन में रहने का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे थे। मुझे एकदम से ना दवाई का असर हो जाता था मुझ पर। बहरहाल मेरे पास उस वक़्त इंश्योरेंस कार्ड भी नहीं था,
میرے میاں ایک چھوٹی سی ٹریول ایجنسی میں جاب کرتے تھے، ان کی سیلری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی اور ان کو، لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرے گھر کے بالکل ہی ساتھ ان کی ٹریول ایجنسی تھی، انہوں نے وہیں لیا تھا گھر کہ انہیں آنے جانے میں آسانی ہو۔ آگے جتنا ٹائم تھا میرا، میں نے اتنا مشکل گزارا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں رس کا جو چورا ہوتا ہے نا، میں وہ کھاتی تھی، بھاکر خانی کا چورا کر کے میں وہ کھاتی تھی پانی کے ساتھ۔ میری اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، سارے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ہم نے اتنی مشکل پریگننسیز کہیں نہیں دیکھی، لیکن مجھے ڈرپس پہ رکھا گیا اور بس اسی کے سہارے میں رہی، اور ڈرپس نے کافی کام کیا۔ میں کوئی وائٹامن، کوئی کیلشیم، کسی چیز کی میں دوائی نہیں کھا سکتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب میرا 6 منتھ چل رہا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس نارمل چیک اپ کے لیے گئی، تو اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے بہت بری خبر ہے کہ آپ کا جو بیبی ہے ہمیں اس کو فوراً ابورٹ کرنا پڑے گا، ابورشن کرنا پڑے گا آپ کا۔ وہ اس لیے کہ اس کا سر بہت بڑا ہے اور اس کے سر میں پانی کی تھیلیاں ہیں، اور اس کی کڈنی میں بھی پانی کی تھیلیاں ہیں۔ ان کے پاس تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے سر کے اندر پانی کی تھیلیاں بنتی ہوئی دیکھی، اور اتنا بڑا سر میں نے دیکھا کہ میں ڈر گئی۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کی جب رپورٹ آئی اور اس میں سارا وہ من میں کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ میری فرسٹ پریگننسی تھی، میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ٹائم میں نے بہت مشکل دیکھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ گھر پہ مشورہ کر لیں، ہم جو ہیں اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ اب نارمل ہے۔ اگر آپ اس بچے کو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو سائن کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی کمپلیکیشن اگر آ جائے گی تو وہ آپ کے ہسبینڈ ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں پوچھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ رسپانسبلٹی لیتی ہوں، اگر یہ اب نارمل بچہ ہے تو میں اسے اپناؤں گی، میں اسے ڈیلیور کروں گی، اور اگر یہ میری ڈیلیوری کے وقت اگر کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں خود سائن کرتی ہوں۔ خیر اس وقت انہوں نے سائن نہیں کروایا، انہوں نے کہا جی آپ نیکسٹ چیک اپ پہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ دعا کریں۔ اچھا، کیا ہوا کہ ہم لوگ گھر پہنچے تو 1-2 دن کے بعد میرے میاں نے کہا تم نے عمرے پہ جانا ہے؟ حالانکہ آئی واز آن بیڈ، میں نہیں چل سکتی تھی، میرا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ آپ یقین کریں میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ہاں میں نے جانا ہے۔ ود ان اے ویک میرا ٹکٹ آیا، ویزا لگا، سارا کچھ ہوا، اور پلین میں ہم جی سعودی ایئر لائنس میں سے ہم لوگ چلے گئے۔ وہاں پہ خاتون آنٹی مجھے ملی، کافی اولڈ تھی، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم تو بالکل مرنے والی ہوگی، تمہارے کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، بس آپ دعا کریں۔ اتنی وامٹنگ کی میں نے پلین میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سب لوگ وہاں پر جو تھے مجھے دیکھ رہے تھے، سب لوگ میرے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں وہاں پہنچی مکہ، اور میں نے جو ہی خانہ کعبہ کو دیکھا میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں تیرے پاس آئی ہوں مجھے نا امید نہ کرنا، مجھے مایوس نہ چھوڑنا، مجھے مایوس نہ کرنا میرے مولا، میں تیری محتاج ہوں۔ یہ جو بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں میں کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتی، تو سب سے بڑا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جانتا ہے میرے اندر کیا چیز پل رہی ہے، تو دینے والی ذات ہے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یہ صحیح سلامت میرے پاس آئے، مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، لیکن اس کو صحت مند چاہیے مجھے۔ میں نے وہاں بڑی مشکل سے عمرہ کیا، میں آب زمزم پیتی جاتی تھی، میں روتی جاتی تھی، یا اللہ میری مدد فرما، مجھ پر رحم کر، یا اللہ جی جو کچھ بھی تو مجھے خوشی دے رہا ہے مجھے اس کو نصیب کر، یا اللہ میں بڑی بے بس ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ میں اسی طرح کی دعائیں کرتی تھی، میں درود شریف بہت پڑھتی تھی، شروع سے میری عادت تھی، شادی نہیں بھی ہوئی تھی میں درود شریف بہت پڑھتی تھی۔ وہاں سے بس کے ذریعے میرا عمرہ ختم ہوا، وہاں سے بس کے ذریعے میں مدینہ گئی۔ مدینہ میں جو ہی ہم پہنچے وہاں بارش ہوئی، اتنی ٹھنڈک تھی وہاں پر، اور آپ یقین کریں کہ وہاں بھی جا کے میں نے دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، میں نے کہا یا اللہ بس مجھ پر رحم فرما دیں، میں کچھ نہیں جانتی، اب میں جب یہاں سے جاؤں گی تو جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے منظور کروں گی۔ خیر اینی ہاؤ میری فلائٹ کی واپسی کا ٹائم آیا، لیکن فلائٹ سے واپسی سے پہلے بھی مجھے ایک مرتبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا کیونکہ وامٹنگ نہیں رکتی تھی میری، میں کچھ کھاتی جو نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے آئی ویز لگایا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پلین میں سو جائیں گی اور کچھ بہتری آئے گی ان کے اندر، اور وہی ہوا، میں خیر خیریت سے واپس الین آ گئی۔ اس کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کچھ ٹائم کے بعد میں گئی ہاسپٹل، آفٹر اے ویک میری اپوائنٹمنٹ تھی، میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، انہوں نے کہا کہ بیبی از آل فائن،
اس میں کوئی پانی کے بلونس نہیں ہے، اس کی کڈنی میں کوئی پانی کے بلونس نہیں ہے، اس کا سر بالکل نارمل ہے۔ ہم نے پیچھے جو بھی رپورٹس کی تھیں، ہم لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ابھی صرف 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ یو کیم ٹو اس وین یو ور 6 منتھ پریگنینٹ، اور ابھی آپ 7 منتھ کی پریگنینسی کے اینڈ میں آئی ہیں۔ یور بیبی از آل رائٹ۔ انہوں نے مجھے مارچ کا کوئی ٹائم دیا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں اس کو پہلے ہی ڈیلیور کروں گی یا مجھے یہ بلا لیں گی، میری سکس سینس کہتی تھی ایسے۔ اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں کسی ڈاکٹر پر یقین نہیں کرتی۔ میری زندگی میں اتنے معجزے ہوئے ہیں، اور وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھے ہیں، میں کسی ڈاکٹر پہ یقین کرتی ہی نہیں اس کے بعد۔ میں نے الحمدللہ میں ویسے جب میری ڈلیوری کا ٹائم تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا سر آپ کے بیبی کا بڑا ہے، ہم لوگ ظاہر ہے وہاں پہ بہت ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہم نے بڑے ڈاکٹر بلائے ہیں، اور وہ اگر آپ کا آپریشن ہوا، کچھ بھی کمپلیکیشن ہوئی تو وہ یہاں پر اسٹے کریں گے یہاں پر۔ ہی از اے میل ڈاکٹر، لیکن وہ آپریشن کے وقت، ڈلیوری کے وقت نہیں آئیں گے۔ اینی ہاؤ، انہوں نے مجھے ایڈمٹ کیا۔ یو وونٹ بلیو، آفٹر 5 days آف پریگنینسی میں نے اپنی بیٹی کو ڈلیور کیا 6 فیبرری کو اور وہ صحیح سلامت میرے ہاتھوں میں آئی۔ آئی واز اونلی 23 years old ایٹ دیٹ ٹائم۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک آنٹی تھی، میری دوست تھی، اس کی ماما تھی، وہ آئی تھی، لیکن ان کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ وہ بھی مجھے بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں انہیں بلیم نہیں کرتی، کیونکہ پریگنینسی کے بہت سارے ٹائم پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، ان آنٹی نے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت دے، اور ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، میرے ساتھ ہاسپٹل تک آئیں، دعائیں پڑھتی رہیں، سارا کچھ کیا انہوں نے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ بڑا ہی رحیم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ ہم بندوں کو آزماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے وہ۔ میں نے ساری زندگی درود شریف کا ورد کیا، میں نے ہمیشہ درود شریف کو پڑھا، اس کو اپنے ساتھ پایا، اپنی مشکلوں میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں صحیح سلامت، صحیح جان والی بیٹی مجھے دی۔ اس کا نام میں نے سوہا رکھا، اور آفٹر 5 days میں نے اس کو ڈلیور کیا۔ آپ میری تکلیف سمجھ سکتے ہوں گے، جو اس وقت آپ کو شاید میری آواز میں بھی نظر آ رہی ہو۔ اتنی پیاری تھی وہ، اتنی خوبصورت کہ اس کو سارے ڈاکٹرز دیکھنے کے لیے آتے تھے، کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، کہ اتنی خوبصورت، نازک اور اتنی حسین کہ ابھی تک اس کا وہ امیج میری آنکھوں میں۔ کاش اس وقت میرے پاس کوئی ایسا موبائل ہوتا، یا کوئی ایسا کیمرہ ہوتا، یا کوئی اتنی عقل ہوتی، تو میں اس کی تصویر لے لیتی، لیکن میں نہیں لے سکی۔ بس میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے، مجھے اسی بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اولاد مجھے دے دی ہے، اور ہم اللہ سے کیا مانگے؟ ہم کیسے گلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا؟ وہ تو سنتا ہے، ہمیں ہی مانگنے نہیں آتا۔ آج ماشاءاللہ سے وہ 17 سال کی ہو گئی ہے، اور وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ گریڈ 5 تک اس نے دبئی میں پڑھا ہے، اور 75 سرٹیفکیٹس ہیں اس کے پاس، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ ماشاءاللہ ابھی فرسٹ ایئر میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سوہا جیسی بیٹی ساروں کو دے، بہت اچھی، بہت اوبیڈینٹ، بہت کریٹیو، بہت اچھی بیٹی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیں، اس کا در نہ چھوڑیں۔ آپ اگر اس کے در پر جھک جائیں گے نا، تو آپ کو باقی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس اپنے یقین کو رکھیں، اپنے توکل کو رکھیں، آپ بس ایک اپنا ایمان رکھیں کہ بس میرا اللہ ہے جو میری سنتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں۔ سوہا کے بعد محمد حسنین ہوا 4 سال کے بعد، اور 1.5 سال کے بعد پھر سیف ہوا، اور پھر 9 سال کے بعد اب مجھے اللہ نے مہر علی دیا ہے ان پاکستان۔ ہی از اے پاکستانی بوائے جس کی ویڈیوز میں بناتی رہتی ہوں، بس بات کرنا ایک بہانہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کروں گی، ایسے معجزے جنہوں نے میری زندگی کو چینج کیا، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں ابھی تک۔ بس درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چھوڑ دیں سارے وظیفے، چھوڑ دیں سب کچھ۔ کوئی وظیفہ جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، 11 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ ٹیمپریری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے۔ اس کو آن لائن رکھیں، بس اللہ کے ساتھ آن لائن رہا کریں ہر وقت، وہ دیکھیں پھر وہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔